बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़ी गहमा गहमी है, हलचल है, मुलाकातें हो रही हैं और इस वक्त भी मुलाकात जारी है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर और जनाब मौलाना फजल रहमान के दरमियान, और तय पाएगा वो फार्मूला जिसके ऊपर अपोजिशन आगे जाके तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है और पेश करेगी। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटे की बात की थी कि 48 घंटों में खुशखबरी आ जाएगी। वो खुशखबरी किस फॉर्म में होगी? स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, पंजाब के अंदर आएगी, वफाक में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आएगी। ये बहुत सारे नुक्ते हैं जिसके ऊपर अपोजिशन ने आज गौर करना है और इसके साथ साथ जो अरकान असेंबली है, जो नंबर गेम है, उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश हो रही है कि सीट एडजस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, जिसके बारे में हम आगे जाके आपको जरूर जो है वो इत्तला देंगे। इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो साहब ने उस मेन चीज का जो नुक्ता इख्तलाफ था अपोजिशन के दरमियान में, उसका आज जो है वो बरमला इजहार कर दिया और उन्होंने वो फार्मूला दे दिया जिसके तहत अपोजिशन आगे जाके इंतखाबात की जानिब बढ़ सकती है। मसलन एक बड़ा इख्तलाफ अपोजिशन के बीच ये था कि अगर ये इलेक्शन नहीं होता और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो असेंबलियों की जो मुद्दत है वो किस हद तक होगी। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने शॉर्ट टर्म यानी कलीलुल मुद्दती हुकूमत के क़याम के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है, अपनी जो बात है वो कह दी और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से इस बात के ऊपर कायम थी कि असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लेकिन आज बिलावल साहब की इस बात से के बाद ये लगा कि पीपल्स पार्टी एग्री कर गई है कि इंतखाबात जो है फौरी तौर पर होने चाहिए और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट ला के इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है वो होने चाहिए। क्या कहा उन्होंने आज गुफ्तगू में जो कि जियो टेलीविजन के एक प्रोग्राम में की, वो हम आपको सुनवाए देते हैं। हम एक शॉर्ट टर्म के लिए एक लिमिटेड मैंडेट के साथ एक इंटरिम हुकूमत ले आना चाहते हैं जिसका मैंडेट हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ शफाफ इलेक्शंस करवाएं। जो सबसे आसान रास्ता है वो एलाइज को साथ जोड़ने की बात है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। PMLQ ऑपोजिशन का वजीर आजम का उम्मीदवार को वोट दे, वो मुफ्त में तो वोट नहीं देंगे। मेरा ख्याल में हमें उनको एक बेहतर ऑफर देना चाहिए। PMLQ का डिमांड्स बहुत ही रीजनेबल है। मेरे जियालों के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो कि हम वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट दें, मगर हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बहुत सी बातों के जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने दे दिए। इंदिया दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का वोट देने के लिए तैयार हैं और CM के लिए यानी उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को कुछ ज्यादा की ऑफर करनी चाहिए, जो कि अपोजिशन को इस पे बात करना होगी। इसके लिए उनके लिए CM यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए बात भी हो रही है। दूसरी जानब आज वजीर आजम की मुनीस इलाही साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जनाब असद उमर साहब भी शरीक थे और इस मुलाकात के अंदर जाहिर है कि बहुत सारी चीजें तय हुई होंगी और ये जो आज मुलाकात थी उससे पहले परवेज इलाही साहब ने गुफ्तगू की और ये कहा कि हंडिया जो है उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। जरा सुनिएगा क्या कहा। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का बाला, तो जब धुआं उठेगा ना एक बाला आता है, उसके बाद जोहर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? टेढ़ी मेढ़ी हंडी चढ़ी है। तहरीक अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आया आपकी तरफ, वो आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वजीर आजम के लिए कि घबराना नहीं है? घबराए तो नहीं है। अब एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च है जो कि पंजाब में दाखिल हो चुका है और बिलावल भुट्टो साहब ने 5 दिन की डेडलाइन भी दे दी है हुकूमत को कि वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए ताकि इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, और नहीं होंगे तो तहरीक अदम एतमाद आएगी। मुलाकातों पे मुलाकातें हैं, काफिली ऑन बोर्ड है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राब्ते इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इस पूरे मौके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हाल है, कितने लोग टूट के आ सकते हैं, कितने लोग नाराज हैं। कल ही एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि मामले खुसूसी वजीर आजम के सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने इस्तीफा दिया और जाहिर है कि इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, अस्सलाम वालेकुम, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिंद साहब, ये बताइए कि इतने आप
سینئر سیاستدان ہیں, اتنی آپ کا عرصہ اسلام آباد میں گزرا ہے, کیا اسلام آباد میں سب اچھا ہے؟ میرے خیال میں گھبرانا نہیں چاہیے, پر اچھا مجھے نہیں لگ رہا ہے. اچھا نہیں ہے؟ نہیں. کس کے لیے؟ اچھا ہمیشہ حکمران کے لیے نہیں ہوتا ہے, اپوزیشن کے لیے تو کیا اچھا یا کیا برا, وہ تو اچھے کی امید لگا کے بیٹھتے ہیں. اچھا یا برا ہوتا ہے وہ حکمران کے لیے جو پاور میں بیٹھا ہوتا ہے. تو اب وزیر اعظم جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن گھبرا رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت ان کو اپنے پروف کرنا چاہیے کہ وہ گھبراتے نہیں ہیں, مگر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ گھبرانے والی ہیں. اچھا, اور وہ ظاہر ہے عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے, عدم اعتماد آئے گی, لوگ کہتے ہیں جی کامیاب ہو سکتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے نمبر بڑا مزیدار ہے ان کے پاس تو سب کچھ ہو جائے گا, لیکن وزیر اعظم ہونے دیں گے یہ سب کچھ؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو نہیں ہونے دیں گے, جو پاور میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے. وزیر اعظم تو حت اللہ صاحب اپنی کوشش کریں گے, مگر مجھے لگتا نہیں ہے, کیونکہ ایک جو ہوا چلی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کو روکا جا سکے گا, اور وہ ہوا حکومت کے خلاف ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے. آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ میرا استعفے کا وجہ اس حکم کے استعفوں کے ساتھ یا اس کے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج سے کوئی 4-5 مہینے جب عدم اعتماد کی کوئی بات بھی نہیں تھی, میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا تھا, میں نے ریکویسٹ کی تھی, میں نے ان کو ریزائن بھی دیا تھا. شاید آج بھی میرے پاس وہ اس کی فوٹیج وغیرہ پڑی ہوئی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر مجھے آج 3 سال ہو گئے ہیں, ایک تو 3 سال کے بعد ماشاءاللہ پہلی آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. ایک دفعہ آپ نے پہلے میٹنگ میں بلایا تھا, وہ بھی پورے بلوچستان کو بلایا تھا, صرف یہ نہیں کہ مجھے بلایا تھا ایز اے پی ٹی آئی کے کسی ادنا ورکر کے حیثیت سے. اور اب میرا 3 سال کے بعد چلنا آپ کے ساتھ, آپ کے اس سسٹم کے ساتھ, کیونکہ بالکل آپ ہمیں, ایک تو آپ خود اگنور ہمیں کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کے فیصلے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں جن کی کوئی پولیٹیکل حیثیت اوقات کسی بھی طریقے سے, میں نہیں کہتا کہ میں کسی کے بارے میں کوئی وہ کہوں, مگر ہر آدمی کو اللہ نے ایک حیثیت اور اوقات دی ہوئی ہے. اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے ایک خاندان کے حوالے سے, ایک اس کا خود اپنا ایک کردار ہوتا ہے. تو میں نے کہا خان صاحب میں معافی چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو یہ ویسے بھی یوز لیس ہے, کیونکہ 3 سال سے نہ تو آپ نے مجھے کسی میٹنگ میں بلایا, نہ کوئی بلوچستان کے حوالے سے مجھ سے کبھی بات چیت آپ نے کی ہے, نہ کبھی آپ نے مجھے کسی چیز میں اعتماد میں لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اپنے چھوٹی سی رسپانسبلٹی سو کال نام کی آپ نے مجھے دی ہے, نہ میرے پاس آفس ہے, نہ میرے پاس دفتر ہے, نہ میرے پاس آپ کیبنٹ میں مجھے بلاتے ہیں کبھی یا بلوچستان کے حوالے سے بلاتے ہیں, اور نہ سیاسی یہ جو پارٹی کے فیصلے. میں اس سے پہلے آپ کے کور کمیٹی کا ممبر تھا 3 سال تک, 5 سال تک رہا. جب جس دن سے آپ پاور میں آئے ہیں انہوں نے مجھے اگنور کرنا شروع کیا. تو اب جو موجودہ سچویشن تھی اس میں میں نے, یہ ابھی کا فیصلہ نہیں ہے, مگر اس میں مجھے کافی دن لگے, اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب میں نے یہ ڈیسیژن لیا تو اس کے ساتھ عدم اعتماد بھی آ گئی ہے. اور وہ لگا ایسے کہ جیسے آپ نے جیسے میں اس کا کوئی اس وقت اس کے کوئی تعلق اس سے کوئی نہیں, کیونکہ میں 3 سال سے خان صاحب نے کبھی زحمت ہی نہیں کی ہم سے کوئی رابطہ کرنے کی, ہم سے بات کرنے کی. بلوچستان ایک بہت سینسیٹیو ایک صوبہ ہے بلوچستان پاکستان کا, اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنے فنکشنز ہوئے, جتنی چیزیں ہوئی, جب بھی وہ تشریف لائے تو 1-2 ان کے اپنے ذاتی چہیتے ہیں, مطلب جو مطلب سوری یہ لفظ ذرا تھوڑا سا جو ان کے فیوریٹ ہیں, میں کہوں ذرا مہذب لفظ, تو وہ ان کو بلاتے ہیں, مگر ان کے فیصلے تو ان کی تو پوری جو ان کے ساتھ ایک ٹیم بلوچستان کی بیٹھی ہوئی ہے, وہ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ان کی پوری فیصلے ہوتے ہیں ان کے. تو بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں جو تبدیلی آئی جی اس میں بھی آپ سے کوئی مشاورت نہیں تھی, حالانکہ کچھ بھی نہیں جی, یہاں تک کہ ابھی جو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے اس حد تک مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے ابھی خان صاحب کے ساتھ رہنا, اس کے یہ جو چھوٹا سا عہدہ ہے, باقی تو آگے فیصلے سیاسی ہوگا. ابھی تک آپ ویسے پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں؟ میں ابھی تک تو ہوں, اس وقت تک. آگے چل کے دیکھوں گا. میں اپنے قوم اور قبیلے کو جو میرے ساتھ آئے, میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے آنے کے بعد پی ٹی آئی میں آنے کا فیصلہ کیا. ہم نے الیکشن میں, آپ کو پتہ ہے کہ 2000
18 کے الیکشن میں جو ہم نے جدوجہد کی, اسٹرگل کیا, اور جس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, ساری دنیا کے سامنے ہیں, اور اس کے باوجود جس طرح میں الیکشن میں گرا اور میں چیختا رہا, 3 دن میرا ریزلٹ ہولڈ کر دیا گیا. پوری دنیا, پورے پاکستان کے میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ الیکشن کی اسی رات 9 بجے میں اناؤنس ہو گیا کہ میں نیشنل اسمبلی جیت گیا. 3 دن کے بعد میں واحد شخص تھا جو 13,970 ووٹ میرے ڈبل اسٹیمپڈ ہو کے جو ہے نا مجھے نیشنل اسمبلی سے. وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ کچھ طاقتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باپ کو لانا تھا اور نیشنل اسمبلی میں سردار ہند کو نہیں آنے دینا ہے. وہ تو مجھے پروونشل اسمبلی میں بھی نہیں آنے دینا چاہتے تھے, مگر کچھ دوستوں کا اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اور تو میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ پورے بلوچستان کے اندر مینیپولیشن ہوئی اور ایک فضا جو ہے باپ کے لیے بنائی؟ بہت کچھ ہوا ہے, مگر اب وقت نہیں ہے, میں ابھی نہیں بتا سکتا. بہت کچھ ہوا ہے اور بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان میں. میں ابھی بھی ایک پروگرام میں یہ کہہ کے اٹھ کے آیا ہوں کہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان کے عوام نہیں کرتی, بلوچستان کی اسمبلی نہیں کرتی. بہت ساری قوتیں ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, وہ فیصلے کرتی ہیں کہ بلوچستان میں کس کو چیف منسٹر بننا چاہیے, کس کو وہاں پہ گورنمنٹ آنی چاہیے, کون آئے اور کس طرح آئے. تو قدوس بزنجو کی حکومت بھی ایگزیکٹلی یہاں چند لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور قدوس بزنجو صاحب ہمارے چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. اور اس میں بھی میں نے آپ کا ایک پروگرام میں صافی صاحب کے پروگرام کا وہ چل رہا تھا جس میں 3.5 ارب روپے کے ٹھیکوں کی بات آپ نے کی ہے کہ اس کے عوض جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ 3.5 ارب روپے میں گورنمنٹ بیچی گئی ہے اور اس کے شیئر ہولڈر کافی ٹھیکیدار ہیں, اور وہ 3-4 کانٹریکٹر ایسے ہیں جو اسمبلیوں تک پہنچ گئے تو نہیں پہنچ سکے. عوام نے تو ان کو کبھی, وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے, اب البتہ وہ سینیٹر بن کے یہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسمبلیوں کا کچھ یہاں قوتیں ایسی ہیں جو آج کل بلوچستان کے مقدر کی دعوے دار ہیں کہ بلوچستان کے فیصلے انہی کے ہاتھ سے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کیا اور قدوس بزنجو صاحب کو وہاں پہ انہوں نے چیف منسٹر بلوچستان بنایا. یہ پیورلی اس کے اوپر تھا کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باپ پارٹی کو توڑ کے تو نیا وزیر اعلیٰ لایا گیا. ایگزیکٹلی. تو اس طرح کب تک سیاست رنساب ہوتی رہے گی؟ مطلب بلوچستان کے کیا پاکستان کے عوام کو اگر ان کا ووٹ کسی اور کو ڈالا جائے, پڑا کسی اور کو ہو, تو کب تک ایسے چلے گا سر؟ پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں, بلوچستان میں البتہ مجھے آگے بھی فیوچر میں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہی قوتیں جو پہلے بلوچستان کی قسمت کا فیصلہ کرتی تھی. میں نے تو اپنے برملا اس کا اظہار کیا ہے, میں نے سوری مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے, میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ قدوس صاحب کو جس طرح لایا گیا ہے, اس سے پہلے آسما آپ کو پتا ہوگا, آپ کا تو بہت پرانا تعلق ہے صحافت سے, بلوچستان میں چیزیں کچھ بکتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کبھی زمینیں, کبھی ٹھیکے, کبھی کانٹریکٹ, کبھی وہاں کے گوادر, کبھی ساحل, کبھی وسائل, یہ سارے بکتے تھے. مگر پہلی دفعہ مجموعی طور پہ چیف منسٹر کی خرید فروخت پہلی دفعہ ہوئی ہے, جو کہ بہت بدقسمتی ہے. میرے خیال میں ہم تو شروع سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے. صاحب جیسے آپ نے کہا 3 سال کے بعد آپ کو وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے بلایا, تو کیا یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ناراض لوگوں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کبھی, بلکہ ان کو ملاقات کا وقت تو بہت دور کی بات ہے, شاید نام بھی پوری طرح سے نہیں جانتے. از اٹ ٹرو سر؟ میرے خیال میں اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے بننے سے پہلے ہمیں بڑا ایکسس تھا, جب اور جس وقت ہمارا دل کرتا تھا ہم جا کے خان صاحب سے مل لیتے تھے. اور ایشوز ہم نے ہمیشہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی تو ہم نے کبھی بھی خان صاحب کو صرف حاضری بھرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کبھی ملنے نہیں گئے. جب بھی ہمیں ضرورت پڑی اور ہم نے خواہش کا اظہار کیا, اسی وقت ہی خان صاحب نے مہربانی کی, بلا لیا, سن لیا ہمیں. مگر جب سے پاور میں آئے, پتہ نہیں ایسی کون سی چیز ہم سے وہ کہتے ہیں کہ خطا ہو گئی ہم سے, کہ جس کے سلے میں خان صاحب نے بالکل ہمیں اگنور کرنا شروع کیا, ہمیں نظر انداز کرنا شروع کیا. تو ہم نے بھی شکر الحمدللہ, ہم تو کسی وجہ سے پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے, ہم تو صرف یہ امید لے کے آئے تھے خان صاحب سے کہ خان صاحب ایک نئے سیاستدان ہے, نئی پارٹی ہے, اور ایک ہمیشہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا. ہم بہت زیادہ غلطی پہ نہیں تھے, وہ بار بار اس کا اظہار بھی کرتے رہے. ہم سمجھے کہ یہ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے, نئے سیاستدان ہے جو وعدے اور کمٹمنٹس لوگوں سے کر رہے ہیں, شاید وہ اپنے پورے کریں. تو ہم اسی امید پہ آئے تھے, اور ہم نے خان صاحب آج بھی زندہ ہے,
हम भी जिंदा हैं कि हमने खान साहब ने पूरे 7 साल उस पार्टी के अंदर हमने बहुत वक्त दिया, टाइम दिया, डेडिकेशन, और बहुत कुछ किया, और उस रिजल्ट आज एक पार्लियामानी पार्टी की हैसियत से आपकी असेंबली में बैठी हुई है। रिन साहब, अगर अब तहरीक एतमाद आती है तो आपके ख्याल में कितने और लोग हैं जो कि आपकी तरह नाराज हैं और जा सकते हैं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग होंगे। अब मैं एग्जैक्टली आपको फिगर 50 से ऊपर का नंबर है ये? मैं ये कह नहीं सकता, मगर बहुत सारे लोग हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर बात फैसले तक ही पहुंची, वोट तक, तो मुझे बहुत भयानक मंजर नजर आ रहा है हुकूमत का। जी हाँ। और आप किस पार्टी की तरफ जा सकते हैं सर? मैंने तो अभी तक किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं किया। किसी ने आपको अप्रोच किया? अप्रोच तो पहले दिन से लोग करते थे। जब पीटीआई में गए थे तो सब पार्टियों ने अप्रोच की थी, मगर बदकिस्मती हमने सब कुछ को छोड़ के खान साहब के लिए इसलिए आए कि मैं समझा कि उनका भी ताल्लुक छोटे सूबे से है, एक नई सोच है, पढ़े लिखे आदमी है, एक तब्दीली आएगी। और उन्होंने मुझसे कमिटमेंट भी की थी, 2 प्रॉमिस थे उनके। एक तो डेरा मुराद की आप रिकॉर्डिंग निकालें कि उन्होंने कहा था कच्ची कैनाल के हवाले से, मैंने कहा ये 2 डिवीजनों का हमारी मुकद्दर चेंज कर देगा। 9 लाख एकड़ जमीन हमारी कच्ची से सैराब होनी है, और पिछले 60 साल से जो हमारा वाटर राइट्स है वो 2 सूबे पंजाब और सिंध को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। वो हमारा आज तक क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इस्तेमाल पंजाब और सिंध कर रहे हैं। ठीक बात। तो ये हक बनता है, हमारा आईनी हक बनता है कि कच्ची कैनाल बनाया जाए और जो हमारा वाटर राइट्स है वो हमें मिले। ठीक। तो उन्होंने भरे आम जलसे में प्रॉमिस किया, मगर जब भी हमने उनको याद दिलाया, कभी कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में कहीं मौका मिला, तो उनके उनके जो खान साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, मगर उनके जो मिनिस्टर हैं बहुत बहुत शुक्रिया रिन साहब। वक्त की अजीब 15-20 मिनट आपसे बात की, लेकिन तशनगी है और आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि मुस्तकबिल करीब में आपका फैसला भी हो जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो जरूर मुलाकात और बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक। रिन साहब ने कहा है कि अगर अदम एतमाद आ गई तो हुकूमत के लिए नताइज भयानक हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि अपोजिशन क्या सोच रही है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, अब इतनी गहमा गहमी है, मुलाकातें और बातें और हंडिया चढ़ गई है, उबाल आ चुका है। आपको क्या लगता है सर, तहरीक एतमाद आ भी पाएगी कि नहीं? गुलशन का कारोबार भी चल रहा है। गुलशन का कारोबार तो चल ही रहा है। अदम एतमाद आएगी जी। अदम एतमाद की पूरी तैयारी हो चुकी है, रिक्विजिशन भी करना है और अदम एतमाद भी फाइल करना है, तो इसका हतमी डेट डिसाइड हो जाएगी। कह रहे हैं आज जो मौलाना जरदाई साहब की मीटिंग हो रही है, इसमें शहबाज साहब भी फोन के जरिए से शरीक हैं, तो कुछ फाइनल हो जाएगा? जी, कुछ फाइनल हो जाएगा। तो सर, रिक्विजिशन आप करेंगे तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाएगा? नहीं, ये कुछ तकाजे हैं, उसके 14 डेज होते हैं जी इजलास बुलाने के, रिक्विजिशन इजलास के। और जो अदम एतमाद अब जमा करवाते हैं वो फैसला तो हो चुका है, इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। अच्छा, फैसला हो गया है कि पहले स्पीकर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे? ये लीडरशिप ही इसका ऐलान करेंगे वो। और ऐलान कब तक एक्सपेक्टेड है? 1-2 दिनों में? ये क्या ये मुशावरत हो रही है, इसके बाद हो जाएगा मेरे। क्योंकि कल मौलाना ने 48 घंटे का कहा, आज बिलावल साहब ने 5 दिन की डेडलाइन दे दी। 48 घंटे का मतलब ये था कि जल्द होने लगा है। 48 घंटे का मतलब ये कि आपने घंटे गिन ले, जल्द। और मियां साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप कर दें। जी, मुशावरत से जो फैसला होगा उसी फैसले के साथ है। इस वक्त अपोजिशन एक पेज पे है कि जी बिल्कुल। तो अभी आपके आने से पहले हमने सुनवाया बिलावल साहब का, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट हो जो कि अगले इलेक्शन के लिए राह बनाए, और फौरी इंतखाबात का भी उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि एक जो तनाजा था PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच वो तय हुआ। ये तनाजा नहीं है, ये राय है, ये उनकी राय है, इसमें अभी कोई फैसला नहीं है। मेरी जाती राय है कि हुकूमत बनाने का मकसद कोई नहीं है। आप सीधा इलेक्शन में जाएं, राह क्या हमवार करेगी वो हुकूमत? आपने हुकूमत भी मुल्क भी तो चलना है ना। आप जितने दिन रहेंगे इतने दिन ही मुल्क का नुकसान ही होगा मेरी नजर में। जो हुकूमत अगर बनती है वो कोई मामलात हल कर नहीं पाएगी, मामलात और पेचीदा होते जाएंगे और मामलात बहुत मुश्किल है। जो मुल्क के फैसले हैं, बड़े मुश्किल फैसलों का वक्त है।
اور جو اصلاح ہے وہ بہت زیادہ کرنی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم گورنمنٹ بھی نہیں ہونی چاہیے, ڈائریکٹ الیکشن, اس کا مقصد کچھ نہیں کہ ہے. اسمبلی جو ہے وہ عدم اعتماد کرے اور ڈیزالو ہو. جی ریزالو ہو جائے اور آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. اچھا سر, اس کے اندر بھی تو ایک قانونی نقطہ ہے, کیونکہ آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, کیونکہ اس کا کوئی نیا لیڈر آف دی ہاؤس کے بغیر کیسے وہ 58(2) ہے. 58(2) آرٹیکل 58(2) وہ ابھی بھی موجود ہے. بی تو نکل گیا تھا. بی نکل گیا. بی میں صدر ڈیزالو کر سکتا تھا. یہاں اب صدر کو اختیار ہے کہ اگر کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. تو صدر صاحب کر دیں گے؟ کرنا پڑے گا, اور کوئی چوائس نہیں ہے. مجبوری میں ان کو کرنا پڑے گا. جی, جب کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا تو پھر ریزالو کرنی پڑتی ہے. اور اس کے اوپر آپ تو کلیئر ہیں, یعنی کم از کم ایز فارمر پرائم منسٹر, سینئر سیاستدان آپ کلیئر ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہمیں پارٹی میں ہر قسم کی رائے ہوتی ہے. کم از کم میں ابھی تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. تو میری رائے بڑی واضح ہے کہ حکومت کا ایک لمحہ بھی ملک پہ بھاری ہے. حکومت بنانے کا کوئی مقصد, کوئی منطق نہیں ہے. اور سر تحریک عدم اعتماد کے اوپر, کیونکہ نمبرز آپ ہی نے شروع کیے تھے کہ 22 کے قریب ہمارے پاس. تحریک عدم اعتماد میں الحمدللہ نمبر انشاءاللہ پورے آپ کے پورے انشاءاللہ زیادہ ہوں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہونے دیں گے یہ سب کچھ؟ نہیں, وہ کیا کریں گے. بہت ساری خبریں ہم سن رہے ہیں, مثلا یہ کہ جو اراکین اسمبلی ہیں اپنے ان کو آنے سے منع کر دیا جائے گا پارلیمنٹ کی طرف. پارلیمنٹ کے اندر کام ہو رہا ہے اس وقت. آپ کسی کو جیل میں ڈالیں گے, کیا کر لیں گے. جب لوگوں کا دباؤ ہے, اور لوگوں کا دباؤ ہر MNA پہ ہوتا ہے. جو آدمی حلقے میں جاتا ہے, وزران صاحب تو نہیں جاتے, وہ تو اپنے گھر میں ہے, لیکن جو حلقے میں جاتا ہے اس کو بہت بے پناہ دباؤ کا سامنا ہے. اس لیے ہر آدمی نے اپنی سیاست کا فیصلہ کرنا ہے. تو جن لوگوں کو ماضی میں زبردستی توڑ کر لایا گیا تھا, آج وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں, اور وہ اپنی سیاست کا بہتر فیصلہ کریں گے. اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, یا ان کے ساتھ کیا آپ کا کوئی جی, جو بھی آتا ہے اس کے سیاست کا تسلسل تو وہ چاہتا ہے. تو یہ باتیں ان سے ہوتی ہیں کہ کیسے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. یہ تمام اس بات کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی لالچ کے طور پر نہیں ہوتا. یہ ایک لاجیکل سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جماعت چھوڑ کر آ رہا ہے, آپ کے ساتھ آ رہا ہے, اور مشکل وقت میں آ رہا ہے, اقتدار میں نہیں آ رہا, تو اس کی یقیناً اس کی سیاست کے تسلسل کو بڑھانا آپ کا کام ہوتا ہے. اور یہ نمبر اب 22 سے زیادہ ہے یا آپ کے؟ جی, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا. جی, کیونکہ ابھی رین صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ کافی زیادہ بڑا نمبر ہے, چھوٹا نمبر نہیں ہے. تو ان سب کو تو آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے. نہیں, بہت سے لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہماری بہت سی ایسی سیٹیں ہیں جہاں ہمارے پاس امیدوار نہیں ہیں. کچھ پیپلز پارٹی کے پاس ایسی جگہ ہوگی جہاں امیدوار نہیں ہے. کچھ بلوچستان کے امیدوار ہیں. تو ہر صوبے سے آپ کو لوگ ملیں گے جو چھوڑ کر آئیں گے. اچھا سر, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد قاف لیگ کے ساتھ کیا معاملات طے ہو سکتے ہیں, نہیں, کیونکہ آج مونس الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وزیر اعظم سے اسد عمر صاحب بھی اس ملاقات میں تھے, اور دوسری طرف آج ہنڈیا کی بات جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے بھی کی اور کہا عدم اعتماد پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ہوگا کیا, قاف لیگ کو کتنی بڑی آفر کی جا سکتی ہے جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, ابھی آج بلاول صاحب نے کہا کہ قاف لیگ کو مفت تو نہیں آئے گی آپ کے پاس, تو اس کو آپ کو بڑی آفر دینا پڑے گی. ظاہر ہے پنجاب کے اندر ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید ان کو CM شپ دے دی جائے, تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا؟ نہیں, میں ایگری نہیں کرتا ہوں. جی, معذرت ہے, کیونکہ یہ وہ فرسودہ سیاست ہے جس سے ہم نے جان چھڑانی ہے کہ 7 یا 10 MPA کی جماعت کو آپ صوبہ دے دیں. یہ عوام قبول نہیں کرتے اب اس سیاست کو. تو ہم نے سب کو دعوت دی ہے عدم اعتماد کی, قاف لیگ کو بھی دی ہے, وہ اس میں شامل ہوں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن سر, نیشنل اسمبلی سے بھی تو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں, وہ بھی تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسینٹو کے اوپر ہی آ رہے ہیں. انسینٹو پہ نہیں آ رہے, اپنے سیاست کے تسلسل کے لیے آ رہے ہیں. وہ ان کو سیٹ چھوڑ رہے ہیں تو سیٹ دینا ہمارا کام ہے. ان کو ان کی سیاست کو آگے بڑھانا, پھر ورنہ تو کوئی نہیں چھوڑے گا نا. عدم اعتماد میں یہ چیز ہوتی ہے, لیکن کوئی یہ کہے جی کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, مجھے صوبے کا اقتدار دے دیں, تو یہ آج بات اقتدار کی نہیں ہے. آج تو بات ملک کے مسائل کے حل کی ہے, اور کوئی مفاد کی اس میں پہلو نہیں ہے. جو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ اپنی سیٹ داؤ پر لگا کر آ رہا ہے. کل اس نے الیکشن میں جانا ہے,
تو لوگ اپنی سیاست کو دیکھ کر آتے ہیں, عوام کے مسائل کو دیکھ کر آتے ہیں. تو اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ کیا ہوا ہے, وہاں سے کیا رسپانس؟ ہم نے سب کو دعوت دی ہے, ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور ان کا حق ہے اپنا فیصلہ کر لیں. تو ہم نے دعوت دے دی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کی سیاست بہتر ہے اور کل وہ حکومت کا بوجھ لے کر عوام کے سامنے جا سکتے ہیں, تو یہ ان کا فیصلہ ہے. اور کالز کا سلسلہ اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا سر؟ کال کا سلسلہ آ گیا تو پھر پاکستان کا بے پناہ نقصان ہوگا. یہ کالز نے پاکستان کو یہاں پر پہنچایا ہے. جو الیکشن پچھلا چوری ہوا تھا, یہ آج 3.5-4 سال بعد جو حالات ملک کے دیکھ رہے ہیں, یہ اسی الیکشن کی چوری کا نتیجہ ہے. اور یہ چیزیں کبھی اس سے پہلے کامیاب نہیں ہوئی. تو آج ضرورت یہ ہے کہ آئین کے مطابق سیاست کو چلنے دیں. اس میں جو غیر آئینی مداخلت ہے اس سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ پشاور سے کالز آ رہی ہیں. جی ہمیں کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی, ہم نے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا کہ یہ باتیں آئی ہیں. اور اب کیا صورتحال ہے؟ اب کسی نے جب شکایت کی تو بتا دیں گے. ابھی تک کوئی کال نہیں؟ جی ابھی کوئی ایسی ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آئی, کوئی شکایت آئی نہیں ہے. ہمیں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آئی بی ٹیلیفونیں کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مولانا کیوں پورے اعتماد ہیں کہ امپائر نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, میں نیوٹرل ہونا یا نہ ہونا یہ چوائس نہیں ہوتی. آئین کے مطابق آپ نے ملک کو چلانا ہے اور آج عوام کا دباؤ ہے. آج سب سے جو طاقتور چیز ہے اس وقت ملک کے سیاسی ماحول میں وہ عوام کا دباؤ ہے, جو حکومت پر بھی ہے, جو اپوزیشن پر بھی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے. تو یہ چیز جو ہے آج ہر ایک کو مجھے امید ہے کہ آئین کے مطابق ہی رکھے گی. اب ایسا جیسے پیپلز پارٹی اپنا مارچ کر رہی ہے, ایک تو اچھا مارچ ہو رہا ہے ان کا, پی ایم ایل این نے بھی سوچا ہے کہ وہ مارچ کریں گے, اور کیا آپ ویلکم کریں گے پیپلز پارٹی کو؟ جی بالکل, ہم نے کہا ہے کہ ہم استقبال کریں گے ان کے مارچ کا, اور 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا بھی لانگ مارچ ہوگا. کون لیڈ کرے گا, مریم یا شہباز صاحب؟ اس میں سب ہوں گے جی, ساری لیڈرشپ ہوگی, مولانا صاحب بھی ہوں گے, باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس سے پہلے کچھ فیصلہ ہو جائے؟ کافی حد تک یقین ہے کہ اسی لیے آپ نے 23 مارچ کی ڈیٹ دی؟ نہیں 23 مارچ ہم نے دسمبر میں دی تھی, جب عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ماحول اب جب پیدا ہوا ہے تو عدم اعتماد پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا ملک کے لیے. یہ جو آپ کے اس کے صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں معاشی صورتحال بھی بہت اہم ہے. جو چند ہی منٹ رہ گئے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں جلدی سے پوچھ لوں, اس کا اثر کیا کریں گے؟ اس پہ بھی غور کیا اپوزیشن نے؟ کیا بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن یہ اس معاملے کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے. پہلے آپ استحکام دیں گے, پھر آپ حالات کو بہتر کریں گے, کیونکہ آج جس تیزی سے ہم زوال پذیر ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اور کوئی کوشش نظر نہیں آتی اس معاملے کو روکنے کی. بلکہ جو فیصلہ بھی حکومت کرتی ہے وہ اس معاشی صورتحال کو مزید خراب سے خراب تر کیے جا رہا ہے. اور یہ اگر عدم اعتماد روکنے کے لیے پرائم منسٹر طاقت کا استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ سننے میں پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ اسمبلی کے اراکین کو منع کر دیں کہ آپ نہ آئیں, تو پھر کیا ہوگا سر؟ نہیں, یہ ان کا حق ہے, اپنے اراکین کو کہیں گے نہ آئیں. اراکین کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, یہ ان کے فیصلے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کریں گے تو کل پھر ان کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور آپ کتنے پر امید ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ 70%؟ تحریک عدم اعتماد کی اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو کامیابی کا یقین ہو, تو اللہ کا کرم ہوا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. لیکن اس کے لیے پھر لانا بھی پڑے گی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئے گی؟ جی جلدی آئے گی انشاءاللہ. دنوں کی بات ہے یا دنوں کی بات؟ گھنٹوں کی بات تو نہیں ہے, گھنٹوں میں دنوں کو گننا. سر مولانا نے جب سے کہا گھنٹوں میں گنا. اچھا, مطلب ایسی انہوں نے بس ایک محاورتن جیسے 48 گھنٹے میں آ جائے گی, 24 گھنٹے میں آ جائے گی, یعنی جلدی آ جائے گی. اچھا, یعنی بہت جلدی آئے گی, مگر یہ کہ ہفتوں پہ بات نہیں جائے گی. نہیں ہفتوں. اور آپ کے مارچ کی تیاری بھی مکمل رہے گی اس تک؟ جی یہی بھی پلان ہے آپ کا؟ جی کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو. احتجاج کا طریقہ ہے, عوام سے اظہار ہمدردی ہے, لیکن اس سے بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا فیصلہ, ایک حتمی فیصلہ ہے. اور اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پلان بی کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے اس وقت آپ دیکھ لیں گے, آپ پھر عدم اعتماد کر سکتے ہیں, اس کی ناکامی کی وجوہات دیکھ سکتے ہیں, کہاں ناکامی ہوئی ہے,
दूसरा आदम एतमाद किया जा सकता है। हफ्तों में किया जा सकता है, हफ्तों में क्योंकि किया अब तो जा कोई बार नहीं है इस पे कि नहीं, 6 महीने तक आप नहीं कोई कर रुकावट सकते। नहीं। और लीगल टीम आपकी जो है वो उसने तैयार कर लिया है मसवदा जी इसका। जी, मसवदा भी तैयार है, सिग्नेचर भी हैं। ये सब सिग्नेचर कुछ कितने लोगों के सर? 68 चाहिए? नहीं, वो तो 20% सिग्नेचर तो of- सारे आपको मेरे ख्याल 69 लोग चाहिए होते हैं। 68, 69 20% जो इसको मूव करते हैं और फिर एडमिट हो जाता है, उसके बाद फिर आपसे 132